बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब के इंटरव्यूज ने थरथल्ली मचाई हुई है, तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब की ये बात कि इमरान खान साहब डील नहीं मान रहे हैं या डील के ऊपर आमादा नहीं हो रहे, इसने भी पूरे के पूरे स्पेशली शहर इख्तदार के अंदर ये बात जबान ज़द-ए-आम है, इसने भी थरथल्ली मचाई हुई है। यहाँ भी सूरत हाल कुछ इसी तरह से है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक डील की ऑफर आ गई है। बात यह है कि शिकवा हुआ, उसके बाद जवाब शिकवा हुआ, और उसके बाद सूरत हाल कुछ यूं है कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कि एक इंपॉर्टेंट मेंबर राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से डील ना एक्सेप्ट करने वाली बात इमरान खान साहब के बारे में कही गई थी। उन्होंने क्या फरमाया, सबसे पहले वो सुनिएगा। वो किसी डील के लिए तैयार नहीं। इमरान खान जिद कहें या हटदर्मी, वो रास्ता निकालने पे आमादा नहीं। दो बड़ी संजीदा एफर्ट्स हुई मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान। दूसरा, कुछ लोग बाहर से आए थे एक मुल्क से, वो भी बड़ी संजीदा कोशिश थी। इमरान खान साहब उनके साथ पहले राजी हो गए, फिर उसके बाद फिर पीछे हट। अब एक के बाद इसके बाद तरदीद आ रही है हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा और हुकूमत के मेंबरान की तरफ से भी तरदीद आ रही है, और सेनेटर फैसल वाडा की तरफ से भी तरदीद आई है। वफाकी वजीर बराए इत्तलात ताताड़ साहब ने तरदीद की है कि पहले तो किसी भी तरह से इमरान खान के हवाले से ना कोई डील है ना ही कोई ढील है। वफाकी वजीर इत्तलात का ये बयान है। फिर फैसल वाडा का बयान भी है, वो भी ये कहते हैं कि राना साहब ने जो बात कही है ये किस तरह से कही है। आपने कहा कि बानी पीटीआई को 2 दफा डील की ऑफर की, लेकिन वो नहीं माने। पहले तो ये बताएं कि ये कहां, कब और कैसे हुई, और ये वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों के तसव्वुरात या आपको ही पता है, यानी एक तरह से तंजिया तौर पर राना साहब से ये बात पूछी। ख्वाजा साहब ने भी बोला है कि जी डील या ढील की बातें करके पीटीआई ने लोगों को आसरा तो देना है। इस किस्म की गुफ्तगू किसी भी लेवल पर कभी भी नहीं हुई, ना हो सकती है। हो सकता है कि सहूलतों वगैरह के हवाले से कुछ बात की गई हो, ये ख्वाजा साहब का कहना है। लेकिन मजे की बात यह है कि एक तरफ हुकूमत की तरफ से डील की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ अब पीटीआई की तरफ से अलीमा खान साहिबा ने डील की ऑफर दी है। सुने जरा। पता है कि आप डरे हुए हैं, लेकिन आप डरे ना। हम आपको कहते हैं कि आप अगर इमरान खान का इलाज करवा दें, मुलाकात ना करवाएं, मैं नाम नहीं दूंगा। आप सिर्फ इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में ले जाकर हमारी फैमिली की मौजूदगी में और हमारे डॉक्टर्स की मौजूदगी में और स्पेशलिस्ट के साथ हम अपनी ये डील ऑफर करती है कि मैं नाम नहीं दूंगी, हम उनकी आंख बचाने की कोशिश करना चाहते हैं। अब इस डील के बारे में बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर है। थैंक यू वेरी मच राना साहब। राना साहब, पहले तो ये वाली डील जिसकी आप बात कर रहे थे, जिसके बाद पूरे इस्लामाबाद के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर थरथल्ली मची हुई है, इसकी जरा असलियत बताइएगा कि क्या ऑफर हुआ था, क्या कोई डील थी, कोई इस तरह का मामला था या नहीं था, इसकी जरा असलियत बताइएगा। देखें, वो जिस बात को रिजेक्ट कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब और अता इसमें हुआ ये है कि एक बात चल रही थी इमरान खान साहब के रवैये की, ये पिछले 2-2.5 साल, बल्कि इवन जो पीडीएम का दौर था उसमें भी, कि बार बार उन्हें जो है वो यानी ऑफर्स कह लें या अरेंजमेंट कह लें कि बार बार उनको जो है वो मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, मिसाल के तौर पे जब ये चाहते थे कि इलेक्शन मई में होने चाहिए, मई 2023 में, तो उस वक्त मुज़ाकराती कमेटी बैठी पीटीआई की तरफ से, गालबन शाह महमूद कुरैशी साहब थे और हमारी तरफ से भी बड़े सीनियर इसहाक डार साहब थे। तो उन कमेटी ने मुज़ाकरात किए और उन्होंने बात तय कर ली। वो बड़ी यानी संजीदा कोशिश और वो कमेटी थी, और कोई मेरा ख्याल है जुलाई की डेट तय हो गई। हम अक्टूबर में कह रहे थे, ये मई में कह रहे थे, जुलाई में जो है वो तय हो गया। तो कमेटी के अरकान ने कहा कि जी चलें मीडिया के सामने जाके कौम को बताएं कि हम इस बहरान की कैफियत से बाहर निकल आए हैं और हमारा फैसला हो गया। तो उन्होंने कहा कि जी ज़रा बात तो तय हो गई है, लेकिन ज़रा खान साहब से इजाज़त ले लें। अगले दिन खान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नो डील, नो मुज़ाकरात, कोई समझौता नहीं होगा। इसी तरह से उसके बाद भी कई मौके आए हैं हमारे। अब इस असम्बली में मुज़ाकराती कमेटीज़ बनी हैं। हमारी तरफ से सीनियर तरीन जो है वो परवेज़ अशरफ साहब थे, इसहाक डार साहब थे, मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब थे, मैं था।
ان کی طرف سے علی مین گنڈاپور صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے. ایک میٹنگ ہوئی، دوسری میٹنگ میں جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جی بس اب تیسری میٹنگ نہیں ہو سکتی. ہم نے انہیں کہا کہ بھئی دیکھیں آپ مذاکرات کو اس جو یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا اس کو جاری رکھیں، اس سے آگے بہت ساری آسانیاں ہو سکتی ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں، خان صاحب نے منع کر دیا کہ تیسری میٹنگ نہیں ہوگی. اسی طرح سے جو ہے وہ 26 نومبر کا بھی جو واقعہ ہے اس میں بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں. تو یہ جو میں نے بات کی، اسے جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ 90% پرابلم جو ہے پی ٹی آئی کے اس کے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے. اس سوشل میڈیا نے اس بات کو ایسے فریم کیا کہ جیسے گورنمنٹ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی ہے اور خان صاحب کے سامنے آفر لیے کھڑی ہے کہ جناب آپ کے کیس بھی ہم ختم کرتے ہیں، آپ کو اور بھی جو ریلیف آپ چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں، لیکن خان صاحب جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط تھا. اور اس کی تردید نہ صرف تارڑ صاحب نے یا واڈا صاحب نے یا کئی اور دوستوں نے بھی، اور میں نے بھی اس کی تردید کی ہے. کوئی اس قسم کی آفر کیسز ختم کرنے کی یا کوئی ادروائز معاملے کی نہ ہوئی ہے، بلکہ یہ ہو ہی نہیں سکتی یہ اور ٹیبل پہ ہی نہیں ہے. یہ جتنے عمران صاحب اگر یہ واقعات پر نہیں ہے تو پھر اب جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے جس کی آپ آفر کر رہے ہیں، حکومت آفر کر رہی ہے، اس میں کیا ٹیبل پہ ہے، اس میں کیا ڈسکس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اب جو ٹریٹمنٹ کا معاملہ ہے اس کو انہوں نے بڑا ہی الجھایا، خراب کیا. محسن نقوی صاحب کی آپ نے سنی ہوگی وہ پریس کانفرنس کہ 3 دن جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ معائنہ نہیں ہونے دیا. پھر اس کے بعد نام دیے گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ڈسکشن ہی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں کوئی جو ہے وہ ہوا میں تو نہیں ہوتی، باقاعدہ آمنے سامنے یا ٹیلی فونیکلی ڈسکشن ہوتی ہے. اور اس میں یہ ان کا ایک عجیب رویہ ہے کہ یہ باقاعدہ یعنی جو ہے وہ جس طرح سے میں نے وہ مذاکرات کی کمیٹیوں کی بات کی، یہ باقاعدہ بات کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے بعد بیٹھتے ہیں، بات شروع کرتے ہیں، اس کے بعد ایک دم جو ہے وہ اس میں سے پھر نکل جاتے ہیں. پھر جو ہے وہ یعنی اب یہ چلے لیٹسٹ دیکھ لیں، یہ جو علاج والی بات ہے تو اس میں انہوں نے اپنے نام دینے تھے، وہ نام دیا گیا گوہر خان صاحب کا، تو ایک دم ان کو وڈرا کر لیا. ورنہ گوہر خان صاحب چلے جاتے، ان کی موجودگی میں جو ہے یا سلمان صفدر صاحب کی موجودگی میں وہ معائنہ ہو جاتا، وہ ساری چیزیں. لیکن صاحب اس کے منع کرنے میں علیمہ خان صاحبہ کا ہے، اور وہ علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ بجائے یہ کہ پارٹی لیڈرز تو ان کی فیملی کو پریزنٹ ہونا چاہیے عمران خان صاحب کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ فیملی اور ساتھ ذاتی معالج ہو؟ دیکھیں یہ جو گفتگو ہوئی ہے تو اس میں جو میں سمجھ پایا ہوں، محسن نقوی صاحب نے بھی پوری وضاحت سے بات کی ہے جی، اس میں تو ان کو کافی جو ہے وہ کنسیشن دینا چاہتے تھے، لیکن یہ ان کے رویے پہ آپ دیکھیں. یہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، بہن ہے عمران خان صاحب کی، ہمارے لیے ہمیں ان کی عزت ہے. تو انہوں نے کوئی بیان سوشل میڈیا پہ تو میں نے دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میڈیا پہ چلا یا نہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک ڈیل آفر کی. چلا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. آپ اگر انہوں نے یہ لفظ بولا ہے کہ میں ڈیل آفر کرتی ہوں کہ میں جو ہے وہ یعنی آرمی چیف کے متعلق کہا کہ ہم اس کے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے، تو اس کے بدلے جو ہے وہ یہ کر دیں، فیملی شفا ہاسپٹل میں ان کو داخل کر دیں اور فیملی کو الاؤ کریں، اس قسم کی بات کی ہے. اب دیکھیں یہ ڈیل تو خیر نہیں ہے، لیکن ایک گفتگو یا ایک ارینجمنٹ ضرور ہے. چلیں اس کو اگر ڈیل بھی کہنا تو کہہ لیں. تو اب اس سے اب یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ تو اب ان اکارڈنس ود لا ہی دیکھا جائے گا کہ کیا اس قسم کی کوئی فرمائش پوری کی جا سکتی ہے یا ڈاکٹروں کی ریکمینڈیشن پہ یہ ہو سکتا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب تک ڈاکٹر ریکمینڈ نہ کریں اس وقت تک انہیں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل نہیں کروایا جا سکتا. لیکن عمران صاحب
علیمہ خان صاحب کا یہ کہنا کہ یہ کریں اور اس کے بدلے میں ہم یہ کریں گے، اٹ مینس کہ انہیں پوری طرح سے اس بات کا احساس بھی ہے اور علم بھی ہے کہ ہم آرمی چیف کے متعلق جو گفتگو کرتے ہیں، جو ٹویٹ کرتے ہیں، جو باقی باتیں کرتے ہیں، تو اس کا کیا امپیکٹ ہے. تو بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ ابھی آپ اداروں کے خلاف جو ہے وہ ہرزہ سرائی اور اداروں کو خلاف وہ پراپیگنڈا جو ایک دشمن ملک کر رہا ہے، تو آپ اس پراپیگنڈے کا حصہ کیوں بن رہے ہیں یا اس پراپیگنڈے کو کیوں دہراتے ہیں؟ اور اگر آپ دہراتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہے نا اس بات کا کہ یہ آپ کے لیے جو ہے وہ پھر کوئی آسانی نہیں لاتا، آپ کے لیے مشکل لاتا ہے، تو آپ کیوں اپنے لیے یہ کام کرتے ہیں؟ تو یہ جو ان کا رویہ ہے یہ ہماری سمجھ سے تو بارہ تھا. لیکن رانا صاحب اگر وہ بقول جو انہوں نے فرمایا کر دیتی ہیں اس طرح کی بات کرنا، تو پھر کیا کوئی چھوٹ ہو سکتی ہے پھر ان کے لیے؟ پھر کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ نہیں، چھوٹ سے مراد آپ پھر وہی کیسز پہ آپ بات کر رہی ہیں؟ میں تو رانا صاحب وہ بات کر رہی ہوں جو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے. نہیں، کیسز کے اوپر جو ہے وہ چھوٹ تو عدالت سے ہی ملنی ہے. میاں نواز شریف کی وہ کبھی کبھی مثال دے دیتے ہیں. میاں نواز شریف کو جو بھی ریلیف ملا عدالتوں سے ملا، عدالتوں سے ہم نے حاصل کیا. باقاعدہ عدالتوں میں ہم نے جو ہے وہ بڑی بھاری اماؤنٹ کی جو ہے وہ گارنٹیز جو ہے وہ ہم نے دی. وہ باہر گئے تب بھی، ان کو علاج کے لیے جو ہے وہ ایڈمٹ کرایا گیا کسی جگہ تب بھی، یہ ساری چیزیں جو ہے آن پیپر ہیں. تو یہ ایک عدالتی جو پروسیجر ہے وہ تو سارا کچھ اسی کے مطابق ہونا ہے. باقی اس میں دیکھیں آپ پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، روز کے معاملات ہیں، اس کے اوپر اب اگر وہ جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جو ہے وہ آ جائیں واپس، تو کیا ہم نے یہ ان کو آفر نہیں کی؟ یہ آفر کی ہے نا. اس کو وہ ڈیل کہیں یا آفر کہیں، تو انہوں نے استعفے دیے ہیں، ان کے استعفے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوئے. ہماری ابھی تک کوشش یہ ہے کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں واپس آئیں، پارلیمنٹ میں اپنا ایک مؤثر کردار جو ہے وہ ادا کریں. آپ کی ان کوششوں کا کوئی جواب آیا اس طرف ڈائریکٹلی، یا پھر محمود خان اچکزئی یا علامہ ناصر صاحب کی طرف سے کوئی اس کمیٹی کے حوالے سے؟ نہیں، محمود خان اچکزئی صاحب سے میری فون پہ بات ہوئی تھی، تو وہ کہہ تو رہے تھے کہ جو ہے وہ کسی دن آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے. ہو سکتا ہے کوئی انہوں نے فیصلہ کیا ہو، لیکن ابھی ہمیں یا اسپیکر صاحب کو انہوں نے کنوے نہیں کیا کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں. لیکن ہماری طرف سے آفر ہے کہ وہ واپس آئیں، کمیٹیز میں بیٹھیں، اپنا کردار ادا کریں. ان کے استعفے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کرنے کی یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں، آپ واپس آئیں اور پارلیمنٹ کا حصہ بنے، وہاں پہ اپنا مؤثر کردار جو ہے وہ ادا کریں. رائٹ. اچکزئی صاحب کی جو ملاقات ہونی تھی وزیر اعظم صاحب سے، اس کا کیا بنا رانا صاحب؟ نہیں، دیکھیں پارلیمانی جو سسٹم ہے اس میں قائد اس پہ اختلاف اور قائد ایوان کا جو ہے وہ آپس میں ملاقات نہ کرنا یا نہ ملنا جو ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب ایز قائد ایوان وہ کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ قائد اس پہ اختلاف کو ملنے سے انکار کریں. ہاں، ویسے مثال ہمارے ملک میں موجود ہے 18 سے لے کے 22 تک کہ اس وقت کے قائد ایوان نے 4 سال جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو فون بھی نہیں کیا، اور ملنا تو بہت دور کی بات ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن میاں شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن کو ملنے کے لیے بالکل تیار ہیں. جیسے کوئی ٹائم بنتا ہے تو وہ ملاقات ہو جائے گی. تو یہ ملاقات کے امکانات کب ہیں رانا صاحب نے کی ایکسپیکٹیشن رکھیں؟ امکانات تو خیر یہ میرا خیال ہے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے رمضان المبارک میں، تو اس دوران بھی ہو سکتی ہے. یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یا کوئی یعنی فرام دی سائیڈ آف پرائم منسٹر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. محمود خان اچکزئی صاحب ابھی تھوڑا میرا خیال ہے کہ شاید پتہ نہیں اس موڈ میں ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ وہ شاید عمران خان صاحب کی اجازت چاہتے ہیں ملنے سے پہلے. تو اجازت کے لیے تو رانا صاحب محمود خان اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب سے ملنا پڑے گا. وہ ملاقات تو ہو نہیں رہی ہے، تو پھر کیسے ہوگی؟ یہ اجازت کیسے ملے گی؟
بھائی جی اس کی بھی وجہ پھر وہی ہے، وہ ان ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے اور خاص طور پہ اداروں کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے اور ایک ڈرٹی پراپیگنڈا جو ہے وہ تھرو میڈیا، سوشل میڈیا کرنے کے لیے استعمال نہ کریں تو شاید یہ پرابلم ہوتا ہی نہ ہو۔ اچھا نا، انٹرنیشنل سائٹ پر آتے ہیں۔ غزہ پیس بورڈ کا پہلا جو ہے ملاقات ہوئی 19 فیب کو، اور اس کے اندر بہت سارے ممالک نے اربوں ڈالر دینے کی کمٹمنٹس بھی کی۔ اب آبویسلی پاکستان اربوں ڈالر دینے کی کمٹمنٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن پھر وہی سوال آتا ہے کہ پھر ہماری کنٹریبیوشن کیا ہوگی؟ صرف ڈپلومسی تک رہے گے، صرف زبانی جمع خرچ تک رہے گا، پریزنس تک رہے گا، یا پھر اس سے آگے بھی ہماری کوئی کنٹریبیوشن ہوگی؟ دیکھیں جی، پاکستان کے پاس اربوں ڈالر تو شاید دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن دی پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے دے ہیو ڈن ونڈرفل ڈپلومیسی، ویری ایبل اینڈ ویری وائز۔ آج پاکستان جو ہے وہ یعنی دنیا کے ان ممالک میں جو ہے وہ شامل ہے کہ جو مرکز نگاہ ہے سب کی، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی بھی، اور جو ہمارے اسلامی ملک ہیں 8، یعنی ہمیں شامل کر کے 8 ہیں، ویسے جو 7 ہیں جو بڑے ملک ہیں، جس میں سعودی عرب بھی ہے، ٹرکی بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، قطر بھی ہے، وہ سارے جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ایک بھائیوں کی طرح جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ملک کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی عزت اور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا معاملہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے۔ باقی غزہ کے معاملے میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا ایک واضح موقف ہے کہ ہم وہاں پہ پیس کیپنگ کے لیے، یعنی امن کے نفاذ کے لیے اور ریہیبلیٹیشن جو ہے اس معاہدے کے ذریعے سے، یا یہ جو امن بورڈ ہے اس کے ذریعے سے، اس کے لیے ہم جو ہے وہ ہماری افواج بھی اللہ کے فضل سے جو ہے وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے حاضر ہیں اور پوری قوم حاضر ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کا پروسیس شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہاں پہ ڈونیشنز کا معاملہ کھلا تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا سے زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں، پوری قوم جو ہے وہاں پہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد جو ہے وہ کرنے کی سخت اور جذبہ جو ہے وہ رکھتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ہم تیار ہیں۔ باقی جو دوسری بات ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے کسی کو نکالیں، کسی سے ہتھیار رکھوائیں یا کسی کو آگے پیچھے کریں، یہ معاملہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے اور پاکستان اس میں فریق نہیں ہوگا۔ اوکے، یہ بڑی واضح پالیسی ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا نہ ابہام ہونا چاہیے تو نہ کسی کو اس قسم کا ابہام پیدا کرنا چاہیے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ وہاں اپنا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے، ایک اور جگہ پر گڑبڑ چل رہی ہے ایران صاحب، ایران اور امریکہ، اور اس کے اندر اوبویسلی اسرائیل کا ایک سرٹن رول ادھر بھی آتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے اندر معاملات بڑے گڑبڑ جا رہے ہیں۔ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر کے وہاں فوجی مشقیں کی ایران نے، اس کے ساتھ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس اپنی نیوکلیئر فیسلٹیز کو بلڈ کر رہے ہیں۔ سیٹلائٹ امیجری بھی یہی بتا رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ واپس ری بلڈ کر رہا ہے اور کانکریٹ سے اس کو چھپا رہا ہے، اور اسی کے اوپر ٹرمپ دھمکا بھی رہے ہیں کہ بائیکروک کسی ڈیل کی طرف آنا پڑے گا یا پھر کوئی اور ریپرکشنز ہوں گے۔ سو مجھے یہ بتائیے کران صاحب، اس صورتحال کو کیٹر کرنے کے لیے پاکستان اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں، اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ بڑی تباہی ہوگی اس پورے خطے کے لیے، اور پاکستان کا برادر ہمسایہ ملک ہے ایران، پاکستان کے لیے بھی اس میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ کیونکہ یہ بڑا حساس اور نازک معاملہ ہے، اس میں زیادہ بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ سیٹسفیکشن قوم کو ہونی چاہیے کہ اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب وہ ایک اہم کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے بھی، اور کوشش پاکستان کی یہی ہے کہ یہ خطہ جو ہے اس جنگ سے محفوظ رہے۔
باقی مسلمان ملکوں کی بھی یہی کوشش ہے. تو امید کی جانی چاہیے کہ یہ خطہ جو ہے وہ اس جنگ سے محفوظ ہے. آمین. لیکن رانا صاحب آپ نے فرمایا کہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم اس پوزیشن میں ہیں اہم کردار ادا کرنے کی اور کریں گے، لیکن کیا ادا کر رہے ہیں وہ کردار جس کی وہ پوزیشن میں ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ اناؤنس تو نہیں ہے، اس بارے میں کوئی فارن آفس نے تو بات نہیں کی، تو قیاس کیا جانا چاہیے کہ وہ کیوں کردار ادا نہیں کریں گے. کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اور پاکستان ہمسایہ ملک ہے ایران، تو اس میں جو ہے وہ ہمارا کنسرن جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہو سکتا. تو آپ کچھ کہے بغیر گئے رانا صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. ذرا پی ٹی آئی کا موقف بھی لیں گے اس ڈیل پر، اس ساری صورتحال پر، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندرونی معاملات پر. شیخ وقاص اکرم صاحب ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکریٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف. تحریک انصاف کا ذرا موقف جانتے ہیں ڈیل اور ڈیل والی سچویشن کے اوپر. شیخ صاحب پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ڈیل کی بات کی کہ 26 نومبر 2024 کو آپ لوگوں کو ڈیل آفر ہوئی تھی. علیمہ خان صاحب آپ ڈیل آفر کر رہی ہیں، وہ جو اس ٹائم کی ڈیل تھی اس کے اندر آپ لوگوں سے کیا لین دین طے ہو رہا تھا؟ حکومت کیا دینے کو تیار تھی؟ آپ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ڈیل ہو رہی تھی کوئی اس طرح کی؟ دیکھیں ہماری ان لوگوں سے کوئی ایسی ڈیل یا ڈیل کی بات آج تک ہوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب یہ لفظ جو ڈیل ہے اس سے سخت نفرت کرتے ہیں. کیٹیگوریکلی آپ کے پروگرام میں پچھلے ایک سال میں کئی دفعہ آلموسٹ 1 درجن دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ نہ ہماری کو بیک ڈور پہ ڈیل چل رہی ہے اور نہ ہم کسی ڈیل کی توقع رکھتے ہیں. جہاں تک رہ گئی کیا آفر ہوا، کیسے آفر ہوا، دیکھیں اس میں جو لاسٹ معاملات تھے وہ 26 جو ڈی چوک سے پہلے والے جو ہے اس سے چند دن پہلے کے تھے. اس میں ضرور جو ہے ایک چیز یہ ہو رہی تھی ان کی طرف سے مراد کہ جو کنسرن کوارٹر ہیں ان کی طرف سے کہ خان صاحب جو ہے وہ خان صاحب کو باہر نکالا جا سکتا تھا. اس پہ فارمر چیف منسٹر جو ہے وہ بھی بات کر چکے ہیں کئی دفعہ. میں ساری ڈیٹیلز تو نہیں آپ پہ شیئر کر سکتا، مگر آبویسلی اس میں خان صاحب نے تبھی باہر نکلنا تھا نا جب ناحق کیسز جو ہے جو جعلی بنائے ہوئے کیسز جو غلط ہیں وہ ختم ہونے تھے تو نکلنا تھا نا. ختم ہوئے بغیر تو کوئی نہیں نکل سکتا، اور کیونکہ وہ ناحق تھے انہیں ختم ہونا تھا. اور اس میں بالکل جو ہے وہ خان صاحب الیکشن بھی لڑ سکتے تھے میاں والی سے، ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی. تو یہ چیزیں تھیں جو اس وقت ہوئی تھی، مگر چیزیں اس طریقے سے شیپ اپ نہیں ہو سکی، اور یہ بھی کوئی ڈیل نہیں تھی. یہ کیا تھا؟ حالات اس وقت ایک منٹ، آپ ایک فرما رہے ہیں کہ رہائی کی بات ہو سکتی تھی، ان کے انتخابات لڑنے کی دوبارہ سے بات ہو سکتی تھی، یعنی سیاست کے اندر واپس آنے کی بات اور کیسز ختم ہونے کی بات تھرو عدالتیں ہو سکتی تھی. تو یہ تو ساری بہت بڑی چیزیں، اس کو اویل کیوں نہیں کیا گیا اس ٹائم پر شیخ صاحب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ کوئی ڈیل نہیں تھی. یہ اس طرح تھا کہ اس وقت جو ملکی حالات تھے، جو موبلائزیشن پاکستان تحریک انصاف نے کی اور جتنی بڑی تعداد میں وہاں وہ پہنچ گئے، اس سے جو ممکنہ جو ہے اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے تھے، اس سے بچنے کے لیے جو ہے اس قسم کی گفتگو ہوئی تھی کہ اگر یہ ہو جائے تو آپ اس کو کال آف کر دیں. آبویسلی وہ ایسے موقع پہ بات ہوئی جب یہ لوگ وہاں 26 نمبر چنگی کے اوپر پہنچ چکے تھے اور وہ چیزیں اس طرح کال آف نہیں ہو سکی. لوگ ڈی چوک پہ پہنچے اور وہ بات وہیں ختم ہو گئی. اللہ خیر صلی اللہ. سو کیا کوشش کی گئی تھی پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے کہ وہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو جائے، کال آف ہو سکے؟ دیکھیں وہ جن لوگوں کے تھرو اور جن لوگوں تک یہ بات پہنچائی گئی تھی وہ تو دیور آف دا ویو کہ بالکل ایسے کر لینا چاہیے، مگر انفارچونیٹلی اس وقت کلیکٹیولی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ نہ ہو سکی. اگر یہ اس وقت ایسا فیصلہ ہو گیا ہوتا تو یہ مناسب ہوتا. کلیکٹیولی کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بھی نہیں مانی تھی؟ بہت سارے لوگ ہیں جی، وائے نیم میری بڑی، بہت سارے لوگ تھے. صرف بشرا بی بھی تو کلیکٹیو میں نہیں آتی، سب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. بہنیں بھی انکلوڈڈ تھی اس میں شیخ صاحب؟
نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. اوکے آلرائٹ. اچھا اب ذرا بات کرتے ہیں تھوڑا سا اب جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ نے کہا اس ٹائم پہ اتنی موومنٹ تھی, اتنا کچھ تھا کہ حکومت مجبور ہو گئی تھی اس طرح کی بات کرنے پہ, لیکن ابھی بھی تو 8 فروری کی کال دی گئی تھی, ابھی بھی تو اس سے پہلے بھی تو کتنی پہیا جام ہڑتال کی بات ہوئی, اس سے پہلے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی بات ہوئی, اس سے پہلے جو ہے وہ سڑکوں پر نکلنے کی بات ہوئی, اس سے پہلے ملک گیر موومنٹ کی بات ہوئی, اور اب بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک اسپیشل فورس بنا دی ہے سی ایم صاحب نے. اس کے بارے میں بعد میں بات کرتی ہوں, لیکن موومنٹ کی اور موبلٹی کی بات تو ابھی بھی کر رہی ہے پی ٹی آئی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ موبلٹی بالکل رہ گئی ہے جو کہ اب حکومت پریشر میں نہیں آ رہی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, کوئی نہیں. حکومت پریشر میں نہ آ رہی ہوتی تو انہیں کوئی بندہ مدعی بنا کے پشاور ہائی کورٹ سے رستے نہ کھلانے پڑتے. پریشر میں نہ آتی تو انہیں ہمارے ایم این ایز این پی ایز پارلیمنٹ لاجز کے آگے سے نہ اٹھانے پڑتے. اگر پریشر نہ ہوتا تو پارلیمنٹ لاجز کے دروازے بند کیے, حکومتی ایم این اے بھی محصور ہو گئے, پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ کھانا نہیں جانے دیا. اس کے بعد کے پی ہاؤس کے جو پکٹ تھی اس پکٹ کے آگے سے راستہ بند کیا. اور آپ کو پتا ہے ابھی آج صبح ہی ہمارے ایم پی ایز پنجاب کے اور ایم این ایز جو ہے ان کی ضمانت ہوئی ہے, شفقت اوان کو اٹھا کے لے گئے. لیکن شیخ صاحب اس ساری سچویشن کے بعد آپ نے اچیو کیا؟ چلیے تب تو بول سکتے تھے نا کہ اس ٹائم پہ علی امین گنڈا پور صاحب سی ایم تھے, اس ٹائم پر یہ اچیو ہو گیا تھا کہ حکومت نے یہ آفر کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ ان سارے معاملات کے اوپر بات ہو سکتی ہے, عمران خان صاحب سیاست میں واپس آ سکتے ہیں. وہ آپ لوگوں کی طرف سے چیزیں کیٹر ٹو نہیں ہو سکی, اور رانا صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بول رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے بھی جو ہے اس ٹائم پر حامی بھر دی تھی. اس کے بعد بہت ساری ٹائمز پر وہ مذاکرات کے لیے نہ بولتے رہے, لیکن اتنی بڑی اچیومنٹ اس ٹائم پر ہو گئی تھی. اب کیا آپ نے اچیو کیا, چاہے آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے یا پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھے ہوئے یا کے پی کے ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے یا آپ نے اپنا ہی صوبہ بند کر دیا, کیا فائدہ ہوا؟ احتجاج کا مطلب ہوتا ہے, احتجاج رجسٹر کرانا ہوتا ہے دنیا کی توجہ ایک ایشو کی طرف دلانے کے لیے, لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ ایک اہم ایشو ہے اور اس کے اوپر آپ توجہ. احتجاج پرامن عینی احتجاج کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جا کے کوئی توڑ پھوڑ کر دیں یا اٹھا دیں. اس کا مین کرکس یہی ہوتا ہے آپ چھوٹی بڑی ایکٹیویٹی کریں, آپ توجہ کا مرکز ہوں, دنیا دیکھے کہ اس معاملے کی کتنی اہمیت. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ لاجز تھے یا پارلیمنٹ تھی یا کے پی ہاؤس تھا یا روڈ بلاکس تھے, نیشنل اور انٹرنیشنل نے چینل پر کیا. ایک نیوز جو تھی وہ جنریٹ ہوئی, ہیوی نیوز جنریٹ ہوئی, توجہ کا مرکز بنی, ڈسکشن ہوئی, آپ کے ٹاک شوز کے اندر ٹاپک ڈسکس ہوتا رہا. شیخ صاحب لیکن ہمارے I'm sorry ہم کریں گے شارٹ, ہمارے شوز کے اندر تو ویسے ہی آپ لوگ ڈسکس ہوتے رہتے ہیں, اس کے لیے اس پوری موومنٹ کی ضرورت تو نہیں تھی, ویسے ہی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کے بارے میں, لیکن آپ لوگوں نے صرف اپنا صوبہ بند کیا. You guys are just one element. میں نے آپ کو پورا ایک میڈیا کا وہ بتایا کہ وہ ایک وہ بنتا ہے, مومنٹم بنتا ہے, اور میرے خیال میں اس میں کامیاب رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. پوری انٹرنیشنل جتنی دیکھیں پچھلے 2 مہینے میں اس ریجن میں خبر انٹرنیشنل میڈیا میں کیا آ رہی, ایران اور یو ایس کے بارے میں آ رہی ہے, لیکن شیخ صاحب اب یہ ایک منٹ کریں, آپ پچھلے ہفتے کا انٹرنیشنل میڈیا اٹھائیں, چاہے وہ نیو یارک ٹائمز ہے, چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہے, چاہے وہ الجزیرہ ہے, چاہے وہ گلوبل ٹائمز ہے, نیم اٹ. عمران خان کی جو اوپر آرٹیکل سٹوریز ان کی صحت کے حوالے سے بھرا پڑا ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. تو اگر کوئی اور پاکستان سے سٹوری پچھلے 1-2 مہینے میں انٹرنیشنل میڈیا پہ جنریٹ ہوئی ہے تو وہ صرف عمران خان کی. آئی انڈرسٹینڈ شیخ صاحب کہ آپ کا شعبہ اطلاعات کا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اسٹریٹ پاور کا سبسٹیٹیوٹ اس طرح کی کوریج ہو سکتی ہے کنسیڈرنگ کہ یہ جریدے یا یہ اخبار یا یہ خبریں عمران خان صاحب کی رہائی کا مرکز تو نہیں بن سکتی؟ نہیں, یہ ہوتا ہے صرف توجہ مرکوز کرنے کے لیے. اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کا متبادل کچھ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں اگر اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہوگی تو ہمارے پاس دکھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا, بتانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا, تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. بٹ آبویسلی اگر بہت بڑی اسٹریٹ موومنٹ بھی ہو اور اس کی کوریج نہ ہو تو پھر وہ بھی نہیں ہوتی, آپ کو پتا ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ چلیے یہ ساری چیز تو ہو گئی, اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہو پائی بقول جو ایکشن لیا سی ایم صاحب کے اس کے, کیونکہ انہوں نے ایک اور فورس بنا دی ہے جو کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اسپیشل ایک فورس ہے. اس سے پہلے ٹائیگر فورس تھی, اس کے علاوہ آئی ایس ایف آپ لوگوں کا اپنا تھا, پھر جماعت اپنی ہے. یہ سارے کیا فیل ہو گئے ہیں جو اس فورس کی ضرورت پڑی ہے, اور یہ فورس کیا ڈسکس ہوئی تھی پہلے
پارٹی کے اندر کیا اب یہ فورس بنے گی اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے فوکسڈ فورس ہوگی، یا یہ ایسے سی ایم صاحب نے بول دیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ آئی ایس ایف فیل ہوئی ہے، نہ یوتھ فیل ہوئی ہے. جو ٹائیگر فورس تھی، ٹائیگر فورس جو بنائی گئی تھی، وہ الیکشن کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں، نوجوان بچے جنہوں نے الیکشن والے دن پولنگ ایجنٹس کے اوپر جو ہے وہ یہ پرچیاں، ووٹر موبلائزیشن اس حوالے سے تھی، تو وہ تبھی جا کے موبلائز ہوتی ہے، اور وہ ڈورمنٹ ہے بڑے عرصے سے، 9 مئی کے بعد سے. نمبر 1. نمبر 2، ناکام نہ وہ ہوئے تھے، ناکام نہ یوتھ ہے اور نہ آئی ایس ایف ہے. چیف منسٹر صاحب خود اور پارلیمانی لیڈر جو اس وقت ہے کہ شاہد خٹک یہ آئی ایس ایف کے ابھی بنے ہیں، صدر بنے ہیں، اور مینا خان اور ہمارے بھائی سہیل صاحب یہ یوتھ اور آئی ایس ایف کو لیڈ کرتے رہے ہیں. تو یہ تو بڑے ہی وائبرنٹ قسم کے کیا ضرورت ہے؟ آئی ڈونٹ نو، کیونکہ پارٹی میں تو یہ ڈسکس نہیں ہوا ہے. پارٹی میں 2 فورمز ہیں جہاں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. ایک ہے کور کمیٹی، ہائیسٹ فورمز ہیں یہ، دوسرا ہے پولیٹیکل کمیٹی. دونوں فورمز پہ یہ چیز ہم سے ڈسکس نہیں ہوئی تھی. انفیکٹ ایز این انفارمیشن سیکرٹری مجھے بھی اس دن جب چیف منسٹر صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا تو مجھے بھی یہ تب پتا چلا. اس کے خط و خال مجھے ابھی تک نہیں پتا. دین آئی اسپوک ٹو دی سیکرٹری جنرل بیکاز ہی واز اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو ہم کہ یہ کیا ہے اور اس میں یہ کیسے ہونا ہے، اس کے کوئی خط و خال، کوئی اسٹرکچرز بتائیں. تو اس پہ انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ بالکل یہ چیز پولیٹیکل کمیٹی میں لائی جائے گی اور وہاں یہ ڈسکشن ہوگی. تب تک اٹس جسٹ اے پرپوزل، اور آبویسلی چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ذمہ دار یا چھوٹا ذمہ دار، یہ چیز ابھی پروپوزل ہے، یہ عوام میں اناؤنس ہو گئی ہے اور پولیٹیکل کمیٹی کو نہیں پتا چلی. تو یہ تو آپ لوگوں کی اپنے انٹرنل جو لیک آف کوہیژن ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. دوسرا یہ کہ تھوڑی دیر پہلے شفیع جان صاحب نے ایک اور چینل کے اوپر یہ فرمایا کہ شیخ وقاص اکرم صاحب یا سلمان اکرم راجہ صاحب یا پولیٹیکل کمیٹی کو اس کو اپروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سی ایم صاحب نے جو اناؤنس کر دیا ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو موومنٹ کا حق دیا ہے وہ سی ایم صاحب کو دیا ہے، باقیوں کو نہیں. یہ بالکل حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ذمہ داری دی ہے، لفظ حق ٹھیک نہیں ہے، جو ذمہ داری دی ہے اسٹریٹ موومنٹ کی، انچارج جو ہے وہ بنایا بالکل آفریدی صاحب کو بنایا. آبویسلی اسی لیے وہ پنجاب میں گئے تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا، سندھ میں گئے تو وہاں پہ استقبال کیا کیونکہ خان صاحب نے ان کو اسٹریٹ موومنٹ کا انچارج بنایا. ورنہ سندھ والوں کو کیا لگے کے پی کا چیف منسٹر آیا، یا پنجاب والوں کو کیا لگے کے پی کا چیف منسٹر آیا، سب نے ان کو ویلکم اسی لیے کیا تھا کیونکہ خان صاحب نے ان کو اسٹریٹ موومنٹ کا انچارج بنایا. یہ وہ بالکل ٹھیک ہے. باقی کیونکہ انہوں نے جب اس رہائی والی جو فورس ہے جو پرپوز کی ہے، ساتھ انہوں نے جب یہ بتایا، جو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اس میں آئی ایس ایف والے بھی ہوں گے، اس میں یوتھ والے بھی ہوں گے، اس میں وہ بھی ہوں گے، تو یہ سارے آلریڈی اسٹیبلشڈ ونگ ہیں جو ورک کرتے ہیں انڈر دی جنرل سیکرٹری اینڈ چیئرمین آفس. نہیں، لیکن شیخ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے انہیں. وہ نوجوان ہیں، کئی دفعہ شاید ان کی اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے. پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کل کال ہوئی تھی اسی حوالے سے، مگر کیونکہ سی ایم صاحب خود اویلیبل نہیں تھے تو اس کو اب کل کے اوپر وہ کر دیا گیا ہے تاکہ وہ خود آ کے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کو اس کے خد و خال بتا سکیں. کل کیا ڈسکشن ہے اس بارے میں شیخ صاحب؟ چلیے سی ایم صاحب نہیں تھے لیکن آپ لوگوں نے آپس میں لیڈرز نے تو ڈسکس کیا ہوگا نا کہ یہ کیا فورس اناؤنس نہیں. وہ جب وہ خود ہی نہیں تھے تو کیا ڈسکشن، اس پہ پھر خان صاحب کی صحت کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہوئی، اور اس میں یہ بورڈ آف جو پیس کا وہ جو ہے اس میں حکومت کا جو معاملہ ہے وہ ڈسکس ہوا، اس کے علاوہ کوئی چیز ڈسکس نہیں. ٹھیک ہو گیا. شیخ صاحب جاتے جاتے اگر آپ نے پریس کانفرنس کے اوپر کامنٹ دینا ہے تو وہ دے دیجیے گا، میں پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھوں. دیکھیں، پریس کانفرنس کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندہ ہے اور نمائندے کی صورت میں شاید وہ عمران خان صاحب کو کچھ چیزوں پہ راضی کریں گے، تو میں بڑا واضح کہہ دیتا ہوں کیونکہ یہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، اور عمران خان صاحب کے حکم پہ ایک چیئرمین گوہر نے ایک پریس ریلیز خان صاحب کے حکم پہ، خان صاحب کے ریفرنس سے ایشو کی تھی. پاکستان تحریک انصاف بہاف پہ کسی کو بھی اجازت کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکے. نہیں، لیکن اگر فواد چودھری صاحب یا عمران اسماعیل صاحب یا محمود مولوی صاحب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ان کو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے.
اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ؟ نہیں، جو لوگ پورا سال خان کی اندر عدالت میں جا کے بنتے کرتے رہے اور اپنی واپسی انشور نہیں کر سکے، وہ کیا انشور کر سکتے ہیں؟ چھوڑیں. ویری انٹرسٹنگ شیخ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں، ذرا انٹرنیشنل حالات حاضرہ کے اوپر نظر دوڑائیں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. کل 19 فروری کو غزہ پیس بورڈ کا پہلا اجلاس ہوا ہے. اس کے اندر وہ تمام ممالک جنہوں نے غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی بات کی تھی وہ شامل تھے، بشمول پاکستان کے وزیر اعظم اور ڈپٹی پرائم منسٹر، دونوں ہی وہاں موجود تھے. صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان کی تعریفیں تو بہت کی، لیکن ایک جگہ پر پیس کی بات ہو رہی ہے. بہت سارے ممالک نے پیسوں سے، بہت سارے ممالک نے ان وعدوں سے کہ وہ کسی طریقے سے غزہ کے اندر اپنی شمولیت جو ہے اس کی ریکنسٹرکشن کے اندر یا اس کے دفاع کے اندر اپنی شمولیت اختیار کریں گے. لیکن ایک طرف یہ پیس کی بات ہو رہی ہے، امن کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جنگ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہے. اور جنگ وہ ہے ایران اور امریکہ کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اگلے 10 دن کے اندر دنیا کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آیا امریکہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرے گا یا فوجی کارروائی کرے گا. جمعرات کے روز امریکی صدر نے ایران کے دونوں فریقوں کے درمیان جاری مذاکرات کے بامانی معاہدے تک پہنچنے یا پھر حملے کا سامنا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 دن کا وقت دیا تھا. ایران نے خبردار کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی فوجی جارحیت کا جواب دے گا اور منہ توڑ جواب دے گا، اور تصادم کی صورت کے اندر ایران خطے میں دشمن طاقت سے تعلق رکھنے والے تمام اڈوں، سہولیات اور اثاثوں کو جائز اہداف تصور کرے گا، جس کے اندر آف کورس گلف ممالک بھی آ جاتے ہیں. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ ایران کے خلاف محدود فوجی حملے کرنے کے امکان پر غور کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ اس پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ جوہری معاہدے کے حوالے سے اپنی شرائط کو تسلیم کرے، امریکی شرائط کو تسلیم کرے. امریکی افواج کے حالیہ ہفتوں میں خطے میں اپنی بڑی موجودگی جو ہے انہوں نے ظاہر کی ہے، جس میں یو ایس ایس ابراہیم لنکن طیارہ بردار جہاز جو ہے وہ جدید لڑاکا طیاروں سے لیس ہو کر اور الیکٹرانک صلاحیتوں سے لیس ہو کر دوسرا طیارہ بردار بحری جہاز ہو چکا ہے. 2 بحری اب جو بیڑے ہیں وہ جا چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ آف ہارموز کو ایران نے بھی بند کیا کہ وہ وہاں باقاعدہ فوجی مشقیں کر سکے. اسی ساری صورتحال کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، سابق مستقل مندوب ہیں یونائیٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان کے. تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر صاحب، آپ نے جوائن کیا. ایمبیسڈر صاحب، ایک جگہ پیس کی بات ہو رہی ہے، غزہ پیس بورڈ کے اندر پہلا کل اجلاس تھا، اور ایک جگہ جنگ کی بات ہو رہی ہے. دونوں ہی امریکہ کی طرف سے ہو رہی ہیں، اور انٹرنل چیلنجز ٹرمپ کو اپنی جگہ پر موجود ہے. آج ہی سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے ٹرمپ کے زیادہ تر ٹیرفز کو جو کہ انہوں نے ڈفرنٹ کنٹریز پر لگائے تھے. سو ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن پیننگ؟ جی، یہ پورا جو اب ماحول ہے دنیا میں، اس میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو کچھ بھی فیصلے ہوں گے وہ طاقت کے تحت ہوں گے. تو امریکہ اپنی طاقت استعمال کر رہا ہے ہر طرف. وینزویلا میں جو کچھ انہوں نے کیا، ایران کے اوپر جون میں حملہ کیا تھا، اب ایران کے اوپر کافی دھونس ڈال رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے نہیں ہماری شرط مانی تو پھر ہم حملہ کریں گے. تو یہ پوری دنیا کا جو ماحول ہے وہ طاقت کے تحت ہو رہا ہے. جو بورڈ آف پیس ہے، اس میں بھی جو معاہدہ، جو پیس پلان دیا تھا وہ ٹرمپ صاحب نے خود نے دیا تھا، اور اس کو تھوڑی بہت عدل بدل کر کے وہ اڈاپٹ ہو گیا ہے، سلامتی کونسل سے اڈاپٹ ہو گیا ہے. تو یہ سب چیزیں طاقت کے تحت ہو رہی ہیں. اگر پیس پلان امپلیمنٹ ہوگا، وہ امریکن طاقت اگر استعمال کریں گے، اگر نیتن یاہو کو جو سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آکیوپیشن غزہ کی ابھی تک آکیوپیشن انہوں نے کی ہے، اس سے اگر منوا سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے ہٹ جائیں تو کچھ معاہدہ ہو سکتا ہے، اور بورڈ آف پیس کچھ اپنا اختیار دکھا سکتا ہے. رائٹ. اچھا ایمبیسڈر صاحب، آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ، لیکن ایک جگہ بہت سارے ممالک کوئی مانیٹریلی سپورٹ کر رہا ہے،
کوئی جو ہے وہ ملیٹریلی سپورٹ کرنے کو تیار ہے. ادھر پاکستان کا ایک موقف ابھی تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم لوگ کسی طریقے سے ملیٹریلی کوئی کام نہیں کرنے والے. ہو سکتا ہے ہم لوگ میڈیکلی ہیلپ کر دیں, انجینئرنگ کے حوالے سے کچھ اس طرح کی مدد ہو سکتی ہے, لیکن وہ ملیٹریلی یا کسی کو ڈسارم کرنے والی بات نہیں ہو سکتی, حماس کو بالخصوص. سو پاکستان کا آپ کیا رول دیکھتے ہیں پھر اس پیس بورڈ میں؟ پیسے تو ہم دے نہیں سکتے. جی, پاکستان کا رول دیکھیے, ہم وہاں اکیلے نہیں ہیں. ہم جو 8 اسلامی اور عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور ہمارا کردار ہر وقت یہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ فلسطینیوں کی جو حقوق ہیں ان کو نہ مانا جائے. جب تک کہ فلسطینین اسٹیٹ نہیں بنتا ہے, سیلف ڈٹرمینیشن نہیں ہوتی ہے, تو یہ مسئلہ ڈیوریبل سولوشن نہیں ہو سکتا ہے پیلسٹائن اور اسرائیل کے درمیان. یہ ہماری پوزیشن رہی ہے اور یہی پوزیشن ہم نے ایڈوکیٹ کرنی ہے, اور اس کے تحت ہم انشاءاللہ یعنی کہ جو پیس پلان ہے اس کی صحیح امپلیمنٹیشن کے طرف ہم دباؤ ڈال سکتے ہیں. جہاں تک کہ باقی جو کنٹریبیوشن ہے, ہم پیسہ نہیں دے سکتے ہیں, آبویسلی ہماری سچویشن ایسی ہے. اور جو پروٹیکشن فورس تھا, جو ہم نے پہلے یہ کنسیو پاکستان میں کیا تھا کہ ایک پروٹیکشن فورس ہونا چاہیے جو فلسطینیوں کو پروٹیکٹ کرے گا اسرائیل سے, اب اس کو موڑ دیا ہے. اور اب اس کا رخ کچھ اور بنا رہے ہیں کہ جی وہ پولیس کرے گا اور حماس کو ڈسارم کرے گا, تو وہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں کرنا چاہیے ہم. رائٹ. اچھا بس اب ایٹ دی اینڈ ایران اور یو ایس کانفلکٹ کتنا توقعات کی جا سکتی ہیں کہ یہ آرمڈ کانفلکٹ کی طرف چلا جائے گا انسٹیڈ آف یہ کہ صرف میز کے اوپر بیٹھ کے بات کی جائے؟ جی, میرے خیال میں امکان اچھے نہیں ہیں. مجھے جو نظر آتا ہے دونوں طرف سے میرے خیال میں کچھ مس ججمنٹ ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ ایران ابھی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جو ان کے اوپر جو کچھ دھونس وہ ڈال گئے اور تو ان سے وہ مان جائے گا جو کچھ ان کی شرط ہے, جس میں نیوکلیئر پروگرام ہے, ان کی میسائل کیپیبلٹی ہے, اور جو ان کی فارن پالیسی ہے خطے میں, ان تینوں کے اوپر وہ انہوں نے کنسیشنز مانگی ہیں. ایرانیوں کا میرے خیال میں یہ ابھی تک پوزیشن رہی ہے کہ ہم نیوکلیئر جو ایشو ہے اس پہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, پر نہ میسائلز کی ریسٹرینٹ ہم مانیں گے, نہ ہماری جو خطے میں جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر ہم کچھ چیزیں کنسیشنز دے سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں مس میچ ہے ججمنٹ کا, اور اس کی وجہ سے یہ جنگ چھڑ سکتی ہے. پر ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے اور رہی ہے کہ ہم دونوں طرف ان کو منوائیں کہ جی یہ بہتر ہے کہ کچھ معاہدہ آپ کر لیں, لہٰذا جنگ کا بہت امکان برے ہوں گے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. بس صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ شو کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انڈائریکٹ بات ضرور کی ہے کہ آفیشلی تو نہیں, لیکن اس طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ ہم بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. لیٹس سی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. 10 دن آر ویری امپورٹنٹ. انیکا نثار کو فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.